बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी आज उस खबर के साथ जिस खबर पर तमाम तवज्जो आज सारा दिन मरकूज रही। जी हाँ, पंजाब केपी इलेक्शन आज खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज फैसला सुनाया गया है जी, और सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 90 दिन में कराने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सदर को इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करे। वफाक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम करे। खैबर पख्तूनख्वा के लिए आरिफ अलवी की दी गई तारीख जो है उसे कलअदम करार दिया गया है, और उनकी जानिब से जो पंजाब पर के हवाले से जो तारीख दी गई है वही लागू जो है वो होगी। इख्तलाफी नोट्स भी हैं जजेस के, उन पर भी तफसील से बात जो है वो की जाएगी, और उस फैसले के हवाले से भी तज्जिया लेंगे। हम बुखारी साहब का कोशिश करेंगे कि इमरान खान को अदालतों पर हमले के केस में गिरफ्तार करें। वज़ीर दाखिला जो है वो खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी पुरज़्म जो है वो दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ खान साहब ने को मेरे ख्याल में तसल्ली हो गई है फैसले से बहुत ज़्यादा, इसलिए उन्होंने फ़ौरन ऐलान कर दिया कि जेल भरो तहरीक जो है उसे मुअत्तल किया जाए और बाज़ाब्ता तौर पर जो मुहिम का आगाज़ है अब वो किया जाएगा। ऐलान हो गया है और हफ्ते से बाज़ाब्ता तौर पर जो है इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो भी रहा है। जो हुकूमत है वो हम देख रहे हैं कि शदीद तनकीद कर रही है खान साहब के इस फैसले के ऊपर, और काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है वो उनको मिल रहा है। फराह गोगी के ऊपर भी कानूनी गिरफ्त जो है उसको मजबूत करने के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक बड़ी जो है वो अलार्मिंग खबर मिल रही है हमें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मकसद फ़ौज और रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की मुहिम चलाकर हुकूमत पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकाल कर शरिया नाफिज करना है उनका ये मकसद। तो ये बड़ी लामिंग किस्म की क्या हो रहा है इसके पस पर्दा, इस पर भी करेंगे गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे ख्याल में जिस फैसले का था सबको इंतज़ार, और सब देख रहे थे कि क्या फ़ैसला आता है क्या फ़ैसला आता है, तो फ़ैसला तो अब हमारे सामने मौजूद है, और मेरा ख्याल है आज हम बेहतर पोजीशन में हैं कि उसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बात कर सकें। जी, इसके ऊपर कल सारा दिन भी बात होती रही, हमने अपने प्रोग्राम में भी कल इसके ऊपर हमने ज़रा ज़ूम करके बात कर ली थी ना, लेकिन ये समझ नहीं आ रही थी कि ये ऊँट बिलाखिर किस करवट बैठेगा। ये ऊँट जिस करवट बिठाने की कोशिश की गई है उसके ऊपर उतने ही सवालिया निशान मौजूद हैं, और उतने ही सवाल पूछे जा रहे हैं जितने कल तक इस फैसले के हवाले से पूछे जा रहे थे। कोई ये कह रहा है कि ये 7 जजेस का फैसला है जिसमें 4 इसके खिलाफ हैं इस फैसले के, और 3 इसके हक में हैं। कोई कह रहा है कि नहीं जनाब ये तो 3-2 का है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। इसके ऊपर अब तक जो राय सामने आई हैं उसमें एक तो जो लॉ मिनिस्टर्स हैं यानी नज़ीर तारड़ साहब, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका कहना यह है कि जो 2 जजेस जिन्होंने इख्तिलाफ किया था जब 9 का बेंच था उसमें उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी थी उस ऑब्जर्वेशन का भी मैं जिक्र करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि अगर वो बेमानी थी, अगर उनकी कोई बेयरिंग नहीं थी तो आज के फैसले के फुट नोट में उनके इख्तलाफी पॉइंट्स को दर्ज करने की क्या ज़रूरत थी। सही है। और जब आपने दर्ज कर दिया है तो 2 वो और 2 जो आज जिन्होंने इख्तिलाफ किया है, तो ये तो 4-3 की जजमेंट बन गई। ये आर्गूमेंट उनका भी है और अटॉर्नी जनरल भी है जो शाहिद राही साहब हैं, उनका भी यही है। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि ये जो इख्तिलाफी पॉइंट थे इनकी बुनियाद क्या थी। पहला ये था कि इंतखाबात पर अज खुद नोटिस को मुस्तरद करते हैं। ठीक है। ये उन जजेस के इख्तिलाफी नोट की मैं आपको जिस्ट बता रहा हूँ। दूसरा ये था कि आर्टिकल 143(3) के तहत ये केस काबिल समाअत ही नहीं है। चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस काबिल समाअत नहीं है। ऐसे तमाम मामलात को हल करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये उन 4 जजेस का इन 4 पॉइंट्स के ऊपर कंसेंसस है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि अगर किसी भले आदमी से आप ये पूछें कि इन 4 पॉइंट्स में क्या खराबी क्या है, तो आपको ज़रा थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी ढूंढने की। बट हैविंग सेड दैट्स, मुझे परेशानी इस फैसले से नहीं है, ना मुझे परेशानी उस इख्तिलाफी नोट से है। मुझे परेशानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान के अवाम को जमहूरियत सिखाती है, जमहूरियत नाफिज करती है, जो आइन की यानी इंटरप्रिटेशन करती है, तशरीह करती है, उसके अपने यहाँ जमहूरियत गायब है। अब आप आ जाइए जनाब, कैसे आपने ये जजेस के फैसले से इख्तिलाफात का तो हाल सुन लिया, मेरी ज़बानी भी सुन लिया, वैसे भी सुना हुआ आपको पता है, कहीं 4-3 है, कहीं 7-2-3 है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। लेकिन आप ये देखिए कि बेंच बनाने के हवाले तक पर तो कंसेंसस नहीं है। काजी फायज़ ईसा ने जो पॉइंट उठाए हैं कि अगर चीफ जस्टिस का पीए फ़ोन करके काजी फायज़ ईसा जैसे सीनियर जज को बताएगा कि जी नहीं वो आपने वहाँ नहीं बैठना, आपने यहाँ बैठना है, तो मुझे ये बताइए कि कौन सी जमहूरियत की बात हम करते हैं। तो जजेस जो जिनकी तादाद 17 होती है, फुल कोर्ट जो है पूरी,
اس میں اگر یہ حال ہے کہ 4-5 لوگ ایک طرف ہیں، 5-4 لوگ ایک طرف ہیں، 2-3 لوگ ایک طرف ہیں، تو میرا مطلب ہے ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. نہیں تو بخاری صاحب جب اتنی کمپلیکیٹڈ سچویشن بن جاتی ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ جمہوریت بھی غائب نظر آتی ہے اور کنسنسس بھی نہیں ہے، تو پھر اس فیصلے کی اہمیت رہ کیا جاتی ہے جو سامنے آتا ہے؟ دیکھیے یہی وہ سوال ہے جو اب اٹھ رہے ہیں اور جس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے. دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا، جو 9 رکنی بینچ تھا اس میں 2 ججز کنٹروورشل تھے، اور باہر سے کنٹروورشل ہونا تو ایک بات ہے، چونکہ اندر سے ججز کی آواز اٹھی تھی کہ یہ 2 جج چونکہ پہلے الیکشن کے حوالے سے رائے دے چکے ہیں، حالانکہ اس میں رائے دینا بنتا نہیں تھا. وہ ایک بیوروکریٹ، ایک پولیس کے افسر کی تبدیلی کا ریفرنس تھا. اس کے اندر آپ الیکشن بھی لے آئے، آپ نے چیف الیکشن کمشنر کو بھی بلا لیا، اور آپ نے سو موٹو کی تجویز بھی دے دی. صحیح. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ 2 جج جو ہیں یہ اس حق میں نہیں ہیں، لہٰذا آپ نے بینچ کو ری کانسٹیٹیوٹ کر دیا، 5 کر لیا. پھر 5 میں 3-2 کی سپلٹ ججمنٹ جب آئی اور اس کے فٹ نوٹ میں ان 2 ججز کا حوالہ آ گیا تو یہ 4-3 بن گیا بقول لا منسٹر کے اور شاہد لائق. اب ایسے فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے اوپر یقینی طور پہ سوال اٹھیں گے. ہر چند کے اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے انتہائی تابعداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے الیکشن کی تیاریاں کر دی ہیں، وہ ایک جگہ ہے. لیکن اچھا بخاری صاحب، خان صاحب نے بھی تو بات کی ہے نا اس فیصلے کے آنے کے بعد، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فضا ملک میں بنی ہوئی ہے کچھ ایسی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بھی 90 روز میں شاید الیکشن نہ ہوں، اور میں جو اپنا لائحہ عمل ہے یا حکمت عملی ہے اس کا اعلان ہفتے کے روز کروں گا. دیکھیے وہ تو انہوں نے اس حوالے سے بہت سارے اعلانات کیے ہیں، اس کی باری بھی ابھی آ جاتی ہے، اس پر آئیں گے بعد میں. پہلے ہم یہ فیصلہ کر لیں. دیکھیے یہ کیسا فیصلہ ہے کہ اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کے پی کے میں اقدام تھا صدر مملکت کا وہ تو غلط تھا، ٹھیک ہے، لیکن پنجاب میں ٹھیک ہے. آپ ذرا کنٹراڈکشن دیکھیں اس فیصلے کی. اچھا اگر وہ کے پی کے میں غلط تھا، اس کا مطلب انہوں نے آئین کی وائلیشن کی ہے، تو آپ نے کیا ایکشن لیا ان کے بارے میں؟ کہیں سوالات اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے آ جائیے. ہماری بات ہو رہی تھی جسٹس شائق عثمانی صاحب سے. انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ساری کاروائی ہی غیر آئینی ہے. اچھا. اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ آئین میں صاف لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 90 دن میں اسمبلیوں کو ڈیزالو ہونے کے بعد الیکشن کرانا ہے، تو پھر یہ اتنی ڈیبیٹ کیوں ہوئی ہے؟ ایک بات. دوسری وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس معروضی حالات میں، یعنی اگر حالات کا تقاضا ہو تو الیکشن کی ڈیٹ دینے میں یا ڈیٹ میں تاخیر کرنے کا حق موجود ہے، یعنی یہ آپشن اس کے پاس موجود ہے. مطلب یہ آئین کی روح سے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ شائق عثمانی صاحب جسٹس ہیں، بڑے سینئر ہیں، سیزنڈ ہیں، پالشڈ جج ہیں، تو ان کی بات کو اہمیت دینا مجبوری ہوتی ہے، وہ کوئی ہم ان پر احسان نہیں کرتے. تو بخاری صاحب جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آئین کی روح سے معروضی حالات کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا، تو اگر الیکشن کمیشن عدالت کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ معروضی حالات اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے، تو وہ جسٹیفائیبل ہے؟ جو شائق عثمانی صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے، یس وہ جسٹیفائیبل ہے. لیکن یہ جو موجودہ کورٹ ہے چیف جسٹس صاحب سمیت، وہ اب شاید اس کو آرگومنٹ کے طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں. بخاری صاحب یہ تو کسی بھی طور ان کے لیے بھی یہ تاثر کا پیدا ہونا یا بننا کسی طور بھی درست تو بات نہیں ہے. درست بات، یہ انتہائی صدمے کی بات ہے، یہ انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے. آر دے کنسرنڈ، یا وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، یا وہ کوئی حکمت عملی بنانے کی؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. خیال یہ تھا کہ شاید اتنے کرٹیسزم کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا ادراک کرے گی اور فیصلے اس کے مطابق ہوں گے. اب ان کے ہر فیصلے سے اگر پی ٹی آئی کے حلقوں میں مٹھائیاں کھائی جائیں گی اور ویلکم کے ٹویٹس ہوں گے، تو پھر یہ سوالیہ نشان ضرور اٹھتے ہیں کہ یہ یک طرفہ فیصلے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ عدالت عظمیٰ سے ہم ان کی توقیر میں کوئی کمی لانے کا باعث نہ بننا چاہتے ہیں اور نہ بنیں گے. لیکن ایک اور سوال بھی ہے کہ کنڈکٹ کیا رہا ہے. اب آپ پہلے پریزیڈنٹ صاحب پہ آ جائیں. انہیں حلف لینے کے لیے کہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں لوں گا. انہیں آپ سمریاں بھیجیں اپروول کی، وہ کہتے ہیں میں سائن نہیں کروں گا. ایک اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی، اسپیکر آف پنجاب اسمبلی، چیف منسٹر آف پنجاب، ان کا ذرا کنڈکٹ دیکھیے کیا رہا ہے. کیا ان کا کنڈکٹ آئین کی وائلیشن نہیں رہا؟ ایک تماشا بنا دیا گیا ان سارے پروسیسز کو جو آرام سے ہو جانے چاہیے. ذرا چلے جائیں آپ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن دیکھ لیجئے، ہر چیز کنٹروورشل بنا دی گئی. کس نے؟ میں آپ کی سوابدید پہ چھوڑتا ہوں اس کو.
اختلاف کرنے والے دونوں ججز کا خیال تھا کہ از خود نوٹس جلد بازی میں لیا گیا ہے، بہت جلد بازی میں کیا گیا ہے، یہ نہیں لیا جانا کیونکہ آلریڈی موجود ہے کیس، تو پھر جلد بازی میں لیا گیا ہے۔ اب جناب ذرا تھوڑا سا اور بھی سن لیجئے کہ اگر ججز کا فیصلہ بے معنی تھا، یعنی جو پہلے ججز نے کیا تھا، تو وہ ایک فیصلے، تو اس فیصلے کے فٹ نوٹ میں اس پوری جو ان کا ججمنٹ تھی، جو ان کا فیصلہ تھا، اس کی تفصیل لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے بھی سوالیہ نشانات کو جنم دیا ہے۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر مختلف لوگوں نے کہا کیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ فیصلہ قانون اور آئین کے بنیادی تقاضوں سے متصادم ہے۔ اب دیکھیں کتنا سیریس چارج ہے، یہ چھوٹا وہ نہیں ہے۔ سجیل محمد کہتے ہیں کہ لاڈلا ازم ملک کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، وہی جو بات ہم پہلے کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ عدلیہ کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ کسی بھی ملک کی عدلیہ اتنے سوالوں کا کیسے سامنا کرے گی، کیسے چیف جسٹس صاحب ان سوالوں سے نپٹیں گے، یہ میرے خیال سے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا بخاری صاحب، ہم نے یہ جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے تو ہم نے ذکر کر لیا کہ کیا فیصلہ آیا ہے، کس طریقے سے کنٹروورشل ہے، اختلافی نوٹس کے حوالے سے بات کر لی۔ مجھے بتائیے گا کہ اب فیکٹ تو یہی ہے کہ فیصلہ آ چکا ہے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا واقعی 90 روز میں ہم الیکشن ہوتے ہوئے یہاں پر دیکھیں گے؟ کیونکہ خان صاحب نے تو اپنے جو ریزرویشنز تھے ان کا اظہار کر دیا، انہوں نے کہا ہے کہ ایک فضا ملک میں ایسی بنی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بھی شاید 90 دن میں الیکشن نہ ہو، تو what makes him think like this؟ میرے خیال سے ان کے ان خدشات میں کافی جان ہے، وہ بلا وجہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی بہت سارے مراحل باقی ہیں۔ ابھی تو کے پی کے میں تاریخ نے طے ہونا ہے، کیونکہ وہ جو صدر صاحب کی تاریخ تھی وہ تو آلموسٹ کالعدم ہو گئی، تو وہاں الیکشن کمیشن اور گورنر صاحب جو ہے وہ آپس میں مشاورت کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کیا تاریخ دینی ہے۔ اسی طرح سے پنجاب کے حوالے سے بھی، یعنی ٹھیک ہے کہ صدر علوی صاحب کی تاریخ جو ہے وہ 9 اپریل شاید طے ہے، لیکن الیکشن کمیشن ریویو کرے گا، گورنر کے ساتھ مشاورت کرے گا اور زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے پھر واپس سپریم کورٹ کے پاس جائے گا کہ یہ معروضی حالات ہیں جس میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی بازگشت ہم نے پہلے سنی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس فنڈز نہیں ہیں، میرے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے جن کے ذریعے مجھے یہ الیکشن کرانا ہے، اور اس کے بارے میں منسٹری آف فائنانس، منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ اپنا موقف بیان کر چکے ہیں۔ صحیح، تو ہوا میں تو الیکشن نہیں ہوتے ہیں نا، الیکشن ہونے کے لیے گراؤنڈ ریالٹیز، زمینی حقائق بہت بڑی ایک یعنی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ان کے مطابق جو ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کوشش کرے گی، جس طرح سے وہ کر رہے ہیں اب تک بھی کوششیں کر رہے ہیں، کہ یہ الیکشن ایک ہی تاریخ کو ہوں، قومی اسمبلی کے بھی اور صوبائی اسمبلی کے بھی۔ اب اس کے اندر ایک لاجک ہے، اس لاجک کے اوپر کیوں سپریم کورٹ نے نوٹس لینا ضروری نہیں سمجھا؟ بات تو ہوئی وہاں پر۔ دیکھیے آج فرض کیجئے الیکشن ہوتا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی ہے کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی، لہٰذا جب دوبارہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے آئینی کہ صوبوں میں اور سینٹر میں انٹرم گورنمنٹ ہوگی۔ آپ مجھے بتائیے کیسے ہٹائیں گے آپ ان دونوں گورنمنٹوں کو؟ صحیح، کیونکہ ان کی مدت پھر پوری نہیں ہوئی تو اس کے اوپر غور کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ بالکل عدالت کی ذمہ داری ہے۔ ابھی ختم نہیں ہوئی بات۔ ڈیجیٹل سینسز کی بات پچھلے 5 سال سے ہو رہی ہے، ہر پارٹی اس کے اوپر مضر ہے، اور یہ انیشیٹ ہوا تھا پی ٹی آئی کی حکومت میں۔ اب آپ فرض کیجئے کہ یہ 2 الیکشن جو ہیں پرانی سینسز پہ ہو جاتے ہیں اور پھر نیا سینسز 6 مہینے کا یا 1 مہینے کے بعد آ جائے گا، تو یہ جو ایک صورتحال کنٹراڈکٹری اور کنفلکٹ والی بنے گی، اس سے کون ڈیل کرے گا اور کیسے ڈیل کرے گا؟ یہ وہ سارے حقائق ہیں جس کی روشنی میں تو بخاری صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جلد بازی میں جو ہے وہ سو موٹو ایکشن لیا گیا، خود نوٹس ہوا، تو آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ بھی جلد بازی میں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ جو 2 اہم پوائنٹ آپ نے نقطے بتائے ہیں، میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کے اوپر نظر ثانی کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ فیصلہ بھی اجلت میں دیا جا رہا ہے کہ بس جو کہہ دیا وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ کل چیف جسٹس صاحب نے اپنی انٹینشنز واضح کر دی تھی، بلکہ پرسوں، کہ ہمیں یہ کل فیصلہ کرنا ہے۔ تو جلد بازی کہہ لیں اس کو آپ، یا چیف جسٹس صاحب کا ڈٹرمن ہونا کہہ لیں، فیصلہ تو انہوں نے 24 گھنٹے میں کرنا ہی تھا، اس کا وہ اعلان کر چکے تھے۔ اور اگر آپ الیکشن کے حوالے سے پارٹیز کے کنسرنز دیکھیں، خاص طور سے پی ٹی آئی کے، تو اس میں تاخیر کی گنجائش بہت کم تھی۔ صحیح، یعنی اس ڈیبیٹ کو مہینوں پر یا ہفتوں کے اوپر پھیلایا نہیں جا سکتا۔
اب یہ اونٹ بیٹھے گا کس کروٹ, دیٹ از دا موڈ پوائنٹ جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. جو عمران خان صاحب کے خدشات ہیں میں ان کو مکمل طور پہ نہیں لیکن لارجلی انڈورس کرتا ہوں. ٹھیک ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت الیکشن کمیشن دونوں چاہیں گے کہ یہ الیکشن 90 دن میں نہ ہو. ساری ایفرٹ یہ ہے, عدالتوں کے پاس جایا ہی اس لیے گیا ہے. اب ان کی لاجک کو سپریم کورٹ ایکسیپٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے, الیکشن کمیشن ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے, کیا ہوگا یہ ابھی پریڈکٹ کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن یہ سموتھ سیلنگ نہیں ہے, کسی بھی اعتبار سے سموتھ سیلنگ نہیں ہے. یعنی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہائی لائٹ جس کو کہتے ہیں وہ ایک فیصلہ جو ہے, مختصر فیصلہ وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے, لیکن اس کے اندر اتنی پیچیدگیاں جن کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا. یہیں سے ہم دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. کتنے ہو گئے؟ ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہیں. فیصلہ ہمارے سامنے یقیناً اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, اختلافات بھی ہیں, کنسرنز بھی ہیں, اپنی اپنی آراء جو ہیں اب وہ بھی شامل کی جا رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ حکمت عملیاں بننے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے. سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ذرا جاننے کی کوشش کریں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اب اگر جو الیکشن ہونے والے ہیں, جو بھی آئندہ الیکشن ہونے والے ہیں, اس میں کیا حکمت عملی ہوگی. کیونکہ خان صاحب نے تو آج یہ کہہ دیا ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ کیمپین کا آغاز ہوگا اور ہفتے کو وہ اپنی حکمت عملی جو ہے وہ اس کا آغاز کریں گے. بخاری صاحب تو کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ خان صاحب کی میرے خیال میں تسلی ہوگی فیصلے سے, تو انہوں نے کہا کہ جی چھوڑو باقی سب کچھ, کیمپین جو ہے باقاعدہ باضابطہ اس کا آغاز ہوگا اور الیکشن لڑیں گے. جی میرے خیال سے انہوں نے تھوڑی سی اور تفصیل بھی بیان کی. انہوں نے کہا کہ میں ڈسٹرکٹ لیول پر, تحصیل لیول پر اپنے ورکرز سے کہوں گا, یہ ٹائیگرز کہہ لیں آپ جو بھی کہہ لیں اس کا, کہ وہ ریلیز نکالیں, وہ کارنر میٹنگز کریں, وہ سارا کچھ کریں. ہفتے کو باقاعدہ اس کا آغاز ہوگا. صحیح. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نون لیگ آلریڈی اس کا آغاز کر چکی ہے. اگر آپ مریم نواز کے جلسے دیکھیں, چاہے وہ کنونشن سے خطاب تھا, چاہے وہ بہاولپور میں ان کا خطاب تھا, چاہے ساہیوال میں تھا, مختلف جگہ گئی, ایبٹ آباد گئی, وہ راولپنڈی گئی, وہ تو وہ ایک طرح سے الیکشن کمپین کا آغاز ہے. مگر وہ اس میں جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ ذرا تھوڑا گھمبیر ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب پہلے انصاف ہوگا, ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے, پھر الیکشن ہوگا. صحیح. اب اس میں پوشیدہ ایک دھمکی بھی ہے. وہ کیا چاہ رہی ہیں؟ وہ چاہ رہی ہیں کہ عدالتیں ان کی مرضی کے مطابق یا تو عمران خان صاحب کو نااہل کریں اور یا پھر ان کے ابا حضور کو بھی بحال کریں. دیکھیں بیسیکلی مطالبے میں لاجک ہے, یہ چیزیں بیلنس تو اسی طرح سے ہوں. کریکٹ. مطالبے کی حد تک یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایون پلینگ فیلڈ اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر الیکشن تو نہ ہوا نا, یہ سلیکشن کی ایک دوسری فارم ہوگی. اور اگلی بات جو میرے خیال سے سوال پوچھا جانا چاہیے اس وقت وہ یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم ایک انتخابی اتحاد میں کنورٹ ہوگی یا پارٹیاں اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑا کریں گی. ابھی قاہرہ صاحب ہمارے ایک ساتھی کے پروگرام میں بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر حلقے میں اپنا امیدوار کھڑا کریں گے. انہوں نے لفظ ساتھ پیپلز پارٹی ابھی نہیں لگایا, لیکن جب قاہرہ صاحب بولتے ہیں تو وہ اسپوکس مین تو اپنی پارٹی کے ہی ہے نا. obviously یہ تو پیپلز پارٹی کا اگر موقف تو دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کھڑی کرنے جا رہی ہے ہر کینڈیڈیٹ کو ہر حلقے میں, تو یہی کچھ پھر نون لیگ بھی کرے گی یقینی طور پہ. کرنا پڑے گا. obviously وہ سندھ میں اتنے لوگ نہیں کھڑے کر پائیں گے, اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی پنجاب میں ہر جگہ کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کر پائے گی. تو یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال. نہیں, حکمت عملی کیا تبدیل ہوئی ہے بخاری صاحب؟ کیونکہ پہلے تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا تھا پی ڈی ایم نے کہ ہم اپنا کوئی کینڈیڈیٹ نا ان الیکشنز میں کھڑا نہیں کریں گے. وہ بائی الیکشن تک کی بات تھی. اچھا, وہ بائی الیکشن تک کی بات تھی, اور یہ بہت شروع میں کہا گیا تھا کہ یہ سیاسی اتحاد ہے, انتخابی اتحاد نہیں ہے. ٹھیک. یعنی انتخابات جو بھی ہوتے ہیں تو اس میں پی ڈی ایم ہمیں نہیں مل کر لڑتے ہوئے الیکشن نہیں نظر آئے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو بائی الیکشن پنجاب بھی ہوئے ان میں اکثر کینڈیڈیٹس نون لیگ کے تھے, نون لیگ کے نومینیٹڈ تھے. ٹھیک ہے, اور نون لیگ نے ہی کمپین بھی کی, دوسری پارٹیوں نے آگے کمپین نہیں کی. آپ کو کہیں پنجاب کے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب نظر آئے؟ نہیں. کوئی ان کے ورکرز نکلے ہوں, کوئی ریلی کی ہو انہوں نے؟ تو یہ انتخابی اتحاد تھا نہیں, لیکن اگر پوری لیڈرشپ اتفاق کر لے اور اب یہ بن جائے تو یہ پریشانی کا باعث ہوگا عمران خان صاحب کے لیے. اس لیے کہ جب 13 پارٹیاں ایک حلقے میں ایک کینڈیڈیٹ کے لیے کمپین کریں گی تو وہ جو ووٹ بینک سپلٹ اور ڈیوائیڈ ہونے کی بات ہے اس سے بچا جا سکے گا. ابھی حال ہی میں آپ نے کیا دیکھا, یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ راجن پور والا, تو اس میں آپ دیکھیں کہ 90,000 ووٹ لے کے جیت گئے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ, لیکن 55,000 کے قریب ووٹ لیے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ نے اور کوئی 20,000 کے قریب لیے دوسرے نے. تو
تو ووٹ بینک ڈیوائڈ ہو گیا نا. بخاری صاحب آئیڈلی تو یہ سچویشن بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہوتا بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ اب جو آئندہ الیکشن ہوگا اس میں کیا حکمت عملی ہوگی، کیا انتخابی حکمت عملی میں؟ دیکھیے اگر تو انہوں نے عمران خان کا ہر حلقے میں مقابلہ کرنا ہے تو انہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ ایک کینڈیڈیٹ پہ کنسنسس کرنا ہوگا. اگر انہوں نے ایک دوسرے کا ووٹ بینک تقسیم کیا نہیں تو بھائی صاحب آپ کی بات سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب اتنے تگڑے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے اکیلے خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مل کے ہی کرنا پڑے گا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی تمام تر مسکراہٹ کے باوجود میں یہ بات ماننے سے انکاری نہیں ہوں کہ فی الحال یہ خان صاحب کو بھی خوش فہمی تو نہیں کہہ سکتا میں، لیکن ان کا بھی خیال یہ ہے کہ ہم سویپ کریں گے الیکشن. اسی لیے وہ کافی عرصے سے 2/3 میجورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ تو ہم لینے، وہ تو ہماری ہے ہی. ٹھیک ہے، تو اس اسٹریٹجی کو آپ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ خود ہی اپنے حلقے کا ووٹ بینک تقسیم کریں گے 3 پارٹیوں میں یا 4 پارٹیوں میں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا، اور یہی ہوا بھی ہے. میرے خیال سے یہ انتخابی اتحاد نہ بھی بنے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی حد تک ضرور اس کے اوپر ان کو کنسنسس کرنا پڑے گا کہ جو جن کے پکے حلقے ہیں جہاں الیکٹیبلز بہت سالڈ ہیں ان پر وہ ایک دوسرے کے یعنی کینڈیڈیٹ کے اوپر اعتراض نہیں اٹھائیں گے، لیکن جہاں ویک ہیں وہ، جہاں پی ٹی آئی اسٹرانگ ہے وہاں ایک کینڈیڈیٹ پہ انہیں اتفاق کرنا پڑے گا، ورنہ یہ الیکشن جیتنا بہت مشکل ہوگا. صحیح. اچھا بخاری صاحب، جب الیکشن لڑا جاتا ہے تو یقیناً اس کی کچھ بیسکس ہوتی ہیں کہ الیکشن کس چیز کے اوپر لڑا جائے اور جیتا جائے. اس حوالے سے پھر کیمپینز جو ہیں ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، نعرے بنائے جاتے ہیں. تو مجھے بتائے گا کہ اب جو آئندہ الیکشن ہونے والا ہے یہ اب اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے عام آدمی کا مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا وہ جن ہے جو بے قابو ہے برے طریقے سے. پھر پرفارمنس ہے اپنی جو ہے وہ حلقوں کے اندر، اپنے صوبوں کے اندر. کس بیس کے اوپر جو ہے آئندہ ہونے والا الیکشن جو ہے وہ اس کے اوپر زور ہوگا کہ اس بیس کے اوپر لڑا جائے؟ جی میں آپ کے اس باڈی لینگویج سے جو اخذ کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ایشوز ہوں گے جس کی بنیاد کے اوپر سب پارٹیاں الیکشن لڑیں گی. 2 ایشوز جو ہیں وہ میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہے. پہلا تو مہنگائی. صحیح. مہنگائی پی ڈی ایم کو لے کے بیٹھے گی یا مہنگائی کا کچھ اثر پی ٹی آئی پہ پڑے گا، یہ تو ہم دیکھیں گے جب ووٹ پڑیں گے. لیکن مہنگائی بہت بڑا ایشو ہونے جا رہا ہے. کس کو اس کا فائدہ ہوگا، کس کو اس کا نقصان ہوگا، یہ اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے. زیادہ نقصان تو جو حکومت رہی ہوتی ہے اس کو obviously سارا ملبہ اس کے اوپر پڑے گا، لیکن وہ اپنی الیکشن کیمپین میں بتائیں گے اس کی وجوہات کیا ہیں. جیسے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے، جیسے کہ روایت ہے، جیسے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ سائن نہیں کیا، تو بنیادی طور پہ پی ٹی آئی نے کیا تھا. جناب ہم نے تو ان کو ڈالر دیا تھا 76 روپیز پہ، انہوں نے 106 پہ چھوڑا. ہم نے ان کو پیٹرول دیا تھا اتنے پہ، انہوں نے اتنے پہ چھوڑا. ہو رہی ہے نا بحث یہ. ایک تو یہ، اور دوسرا میرے خیال سے حکومتوں کی پرفارمنس. تو یہ 2 بنیادی ایشوز ہوں گے، پرفارمنس اینڈ مہنگائی. مہنگائی کی جتنی مرضی آپ توجیحات لے آئیں، جتنے مرضی آپ ایکسپلینیشنز دے دیں، عوام سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو تو جس نے ان کو زد پہنچائی ہے، جس نے ان کی زندگی عذاب کی ہے، اس کے خلاف نفرت جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں ٹی وی ٹاک شوز میں یا ادروائز جو فیلڈ میں رپورٹرز جاتے ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے تو لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. پیٹرول پمپوں پہ کھڑے ہو کے دوسری چیزوں کی قیمت بڑھ جائے تو دکانوں کے اوپر جس قسم کے اظہار کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ سب سے زیادہ اثر مہنگائی کا اگر پڑے گا تو وہ خاص طور پر پی ڈی ایم اور عمومی طور پر نون لیگ خاص طور سے پنجاب میں. تو یہ 2 باتیں تو بالکل طے ہیں. تیسرا اور کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکنزم بہت بک چکا نا. وہ اب نعرے جو ہیں فضول ہو گئے ہیں، کیونکہ نہ اس نعرے میں جان تھی اور نہ اب یہ نعرہ لگے گا تو اس میں جان ہے. اب تو ایشوز کی سیاست ہوگی، اور ایشو یہ ہے کہ کس حکومت نے پرفارم کیا، کس نے نہیں کیا، اور مہنگائی کس کے دور میں سب سے زیادہ بڑھی. کچھ ممکنہ طور پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کس قسم کے نعرے ہوں گے؟ کیونکہ جب خان صاحب نے الیکشن لڑا تو انہوں نے کرپشن کے اوپر لڑا، انہوں نے کہا کہ احتساب کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا. پھر انہوں نے نیا پاکستان بنانے کی بات کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو نیا الیکشن ہوگا وہ کن نعروں کے اوپر؟ ایک ہی بز ورڈ ہوگا. اچھا، وہ یہ کہ پی ٹی آئی عادت کے مطابق کہے گی کہ یہ کرپشن کے ماسٹر ہیں، یہ چور اور ڈاکو ہیں. نہیں وہ اتنے زوردار طریقے سے کہہ سکتی ہے کیونکہ اب تو بہت چیزیں ان کے چارج شیٹ پہ بھی لگ رہی ہیں. یہی نعرہ جو ہے دوسری طرف سے لگے گا کہ جناب ہم نے تو جو کی تھی کمالنا تسی بھی کی تھی ہم نے. تو اب وہ کس نے زیادہ کمال کی ہے وہ ووٹر طے کرے گا، وہ میں اور آپ طے نہیں کر سکتے. چلیں ان کمالات کے حوالے سے بھی ذکر کرنا ہے کیونکہ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، تو بریک بھی ضرور. بریک یہاں پر لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جن کمالات کا ہم ذکر کر رہے تھے، فرح گوگی صاحبہ کے اوپر قانونی گرفت جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان کمالات کا بھی کچھ ذکر کریں گے. اور جیل بھرو تحریک جو ہے وہ اب معطل ہو چکی ہے، اس کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے، اس پر بھی ہوگی بات کہ کیا نتیجہ نکلا
सक्सेसफुल रही या बिल्कुल जो है वो फ्लॉप हो गया जेल भरो तहरीक का ये तमाम जो किस्सा था। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से आपको शो में। इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक को मुअत्तल करने का ऐलान किया है जी। बाकायदा इंतखाबी मुहिम के आगाज़ का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन अब जेल भरो तहरीक को जो मुअत्तल करने का ऐलान हुआ है बुखारी साहब, इसको अब खान साहब का एक नया यूटर्न कहा जाए। यहाँ पर खान साहब ये गुमान कर रहे हैं कि जेल भरो तहरीक जब वो मुअत्तल कर देंगे तो उनके जो साथी अंदर गिरफ्तार हैं, कैद हैं, मुश्किल में हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा। ये मतलब क्या सोच कर आपको लगता है कि एकदम से वो तहरीक मुअत्तल कर दी गई जिसके हवाले से इतना जो एक हाइप क्रिएट की गई थी और बड़ा जोशो जज्बा जवान था? अर्ज करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें। 25 मई में चलते हैं। 25 मई का आगाज़ जब हुआ था, जब वो चले थे पेशावर से, तो आपको याद है उससे 2 दिन पहले से क्या ऐलानात हो रहे थे? हम जाएंगे, हम कब्ज़ा करेंगे, हम वहाँ की हुकूमत को चलता करेंगे और वहाँ पर अवामी हुकूमत का क़याम होगा। याद है आपको? सही। फिर आ जाते हैं हम 26 नवंबर पे। इंसानी सरों का एक सुनामी जाएगा, वहाँ राना सनाउल्लाह जैसे आदमी को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी और निज़ाम पूरे का पूरा बहा के ले जाएगी। ये भी याद है आपको? बिल्कुल। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दावे भी वैसे ही हैं जैसा ये दावा है। अभी यार नहीं, इस दफ़ा उन्होंने कौम पे एहसान किया है। अच्छा। इस दफ़ा उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमने इसको मुअत्तल कर दिया है। मैं ये तवक्को कर रहा था कि इसके साथ ये आएगा कि चूँकि इतने लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी हैं कि जेलों में अब डालने की जगह नहीं रह गई, तो इसलिए मुझे मजबूरन ये मुअत्तल करनी पड़ रही है। ये उन्होंने एहसान किया कि ये उन्होंने नहीं कहा। लेकिन किसी एक आदमी से आप मुझे ये कहलवा दें कि जो रिस्पॉन्स मिला है उनको इस तहरीक में, उसका किसी को इदराक है? किसी ने माना उसको कि ये बहुत पुअर रिस्पॉन्स था? अगर आप ये जो लोग हैं जो 400 भी नंबर में टोटल नहीं बनते हैं और उन्होंने जिस किस्म के लीडरशिप ने ख़ास तौर से बयान दिए हैं, उनको अगर आप ज़ेरे गौर लाएं तो मुझे बताएं ये क्या कैंपेन थी। पहले भी एक दफ़ा हमने प्रोग्राम में कहा था कि ये जल्दबाजी में ऐलान कर दिया गया, लेकिन इसके लिए कोई ग्राउंड वर्क नहीं किया गया था, कोई होम वर्क भी नहीं किया गया था। लिहाजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो जाने से पहले हलक फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि हम नई एक तहरीक जो है वो चला के एक तारीख रकम करने जा रहे हैं, वो गाड़ी में प्रिजनर वैन में बैठते ही क्या उनका इंटरव्यू था, क्या वो कह रहे थे, वो भी आपने सुन लिया। आज़म सवाती साहब जो पेशावर से चले थे नारा लगाते हुए वाया इस्लामाबाद आए और उनका मैं तो बारात के लिए आया था, मैं तो गिरफ्तारी के लिए नहीं आया था। तो इस सब कुछ ने अंडरमाइन किया इस पूरी कैंपेन को। और अब वो देखिए कि अब उनको कहा जा रहा है कि वो हब्स बेजा में रखा जा रहा है उनको। वो खुदा के लिए इट वॉज ए वॉलंटरी अरेस्ट ऑफर्ड। ये एक एहतजाज के सिलसिले में यानी वॉलंटरली यानी खुद से अपनी मर्जी से गिरफ्तारी दी गई थी। इसमें हब्स भेजा कहाँ से आ गया? तो और अब अदालतों से दरख्वास्त की जा रही है कि खुदा के लिए साढ़े बंदे छुड़ाओ। हाँ, मैं ये इसी तरफ आ रही थी। मैं ये कहना चाहती थी बुखारी साहब कि आपको नहीं लगता कि इस जेल भरो तहरीक के फ्लॉप होने के बाद जिस तरीके से ये हुआ है और फिर इसको मुअत्तल करना पड़ा है, जो लोग जिन्होंने गिरफ्तारियाँ दी हैं, हम देख रहे हैं कि सीनियर लीडरशिप जो है वो अभी भी अंदर है, मुश्किलात का शिकार है, उनकी तरफ से हम देख रहे हैं कि फैमिली जो है वो भी मुश्किल में है, तकलीफ़ में है। आपको नहीं लगता कि वहाँ पर भी जो है वो लोगों का दिल बड़ा ख़राब होगा कि हम अंदर बैठे अभी भी अजियत काट रहे हैं और बाहर ये मुअत्तल हो गई है? देखिए आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। बिल्कुल इंसानी जो हिस्स है, जो इंसानी जज्बे हैं, उनका यही तकाजा है जो आप कह रही हैं। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं लगा कि खान साहब अगली कैंपेन का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन इन 400-450 लोगों का जो वर्कर्स भी हैं, जिनमें लीडर भी हैं, उनका क्या बनेगा? मेरे ख्याल से कोई एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अब इनकी गलू खलासी हो जाए, क्योंकि उनका 1 महीने तक जेलों में सड़ते रहना जो है ये बिला जवाज होगा ना। ये बिला जवाज भी है और पार्टी की तरफ से बड़ा रुथलेस ये एटीट्यूड है कि उनको ऑन देयर ओन छोड़ दिया जाए। तो हम तवक्को करते हैं, मेरे ख्याल से हम और तरीके से इसको कहते हैं, हम इस प्रोग्राम की वसातत से इस वक्त की हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि चूँकि ये कैंपेन ख़त्म हो गई है, लिहाजा आप भी बड़े दिल का मुजाहरा करें और इन लोगों को छोड़ दें। सही है। लेकिन इन लोगों को छोड़ने के साथ साथ जो दूसरी तरफ हमें ऐलानात मिल रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के, वो ये है कि हमने तो पकड़ना है खान साहब को, और खान साहब को पकड़ने के जवाब उनके पास बहुत हैं। एक तो 7 मार्च को उनको गिरफ्तार करके पेश करने का तोशाखाना केस के जज ने कह दिया है, एक बात। दूसरी बात ये कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो कल हुआ वो आपने देखा, उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में जो हुआ था वो आपने देखा था। मुझे ये बताइए कि ये कहाँ लिखा है
کہ اگر آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے تو آپ کے ساتھ ایک موب جائے گا, وہ موب جا کے وہاں کے گیٹ توڑے گا, وہ سیکورٹی بیریئر توڑے گا, وہ پولیس والوں کو مارے گا, پولیس کی گاڑیاں توڑے گا تاکہ آپ کو اپنی مرضی کا فیصلہ مل جائے. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے. یہی ہوا کل بھی, 3 کیسز میں ضمانت ہوئی, آپ کے سامنے ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اپنے ہاتھ میں لے کے وائلنس کریں گے تو اس کو کہیں نہ کہیں روکنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, ارسپیکٹو آف خان صاحب. اگر یہ پیپلز پارٹی کے لوگ کریں تب بھی ہماری خواہش یہی ہوگی, اگر نون لیگ کرے تب بھی ہماری خواہش یہی ہوگی. یہ عدالتوں کا احترام تو خدا کے واسطے رہنے دیں یار, اللہ کے واسطے عدالتوں پر رحم کریں. عدالتوں تو خود اپنے ساتھ کی تلوار تو بخاری سے پہلے لٹکی ہوئی تھی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی ایک نئی چیز آ جاتی ہے. اب رانا ثناء اللہ صاحب تو باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے کہتے ہیں کہ اس میں ہی ان کو گرفتار کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے, جوڈیشل کمپلیکس پہ جو حملہ ہوا ہے. اچھا, ٹائم چونکہ ہمارے پاس کم ہے, اب یہ جو احتساب کا نعرہ لگا کر خان صاحب یا پی ٹی آئی حکومت میں آئی تھی ان کے خلاف, جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ چارٹ شیٹ جو بنی ہوئی ہے اور فرا گوگی جو ہے وہ میرے خیال میں سر فہرست ہیں اس میں, ان کے اوپر اب قانونی کارروائی کرنے کا جو فیصلہ میرا تو خیال ہے بہت دیر میں خیال آیا شاید. نہیں, میرے خیال سے خیال تو بہت پہلے سے تھا, لیکن اب جو کچھ سامنے آ چکا ہے نا آلریڈی, اس میں یوں لگتا ہے کہ فرا گوگی کی واپسی کے بعد بہت سارے نئے مقدمات جو ہیں وہ درج ہوں گے. اچھا, اس میں خان صاحب کے گھر تک بھی بات جائے گی کیونکہ اس کا اظہار ہو چکا ہے پہلے سے. فرا بی بی کے حوالے سے جو بشرا بیگم کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں وہ اگر ان گارڈڈ ہیں تو قابل مذمت ہیں, اور اگر فیکٹس پر بیسڈ ہیں تو قانون کا ہاتھ وہاں تک پہنچے گا تو ضرور. مجھے ڈر یہ ہے کہ فرا گوگی کہیں فیصلہ نہ کر لیں وعدہ معاف گواہ بننے کا, کیونکہ یہ بھی تو رواج ہے نا یہاں ہمارے یہاں, بہت زیادہ رواج ہے کہ اپنی جان چھڑاؤ دوسرے کے گلے میں ڈال دیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ جو انٹرپول ہے اس سے رابطہ کر کے ان کی واپسی کو انشور کیا جائے, جو کہ یہ 2 حکومتوں کے بیچ میں یہ ایگریمنٹ موجود ہے. نہیں تو بخاری صاحب یہ سیاسی بیانات کی حد تک رہے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کامیاب ہو جائے گی کرنے میں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ کیوں کامیاب نہیں ہوگی. جیسا کہ میں نے کہا کہ اب جو انٹرپول کے ذریعے حکومتیں جو ہیں اپنے مفرور لوگوں کو واپس بلا سکتی ہیں, تو اس لیے آنا تو انہیں پڑے گا. ریڈ وارنٹ بھی حاصل کیے جائیں گے, یہ بھی کہا جائے. لیکن اگر وہ آئیں واپس تو پھر یہ کوئی اچھا اومن نہیں ہے خان صاحب کے لیے, جس کے لیے بھی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. تو اب انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کب حکومت اس میں کامیاب ہوتی ہے. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ حکومت وقت کو تھوڑا سا یہ خیال ضرور چاہیے کہ اگر انہوں نے الیکشن پروسیس میں جانا ہے, چاہے وہ اب جائیں چاہے وہ جنرل الیکشن کے لیے جائیں جب نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہو, تو انتقام کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے مخالفین کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. فیئر پلے کی اگر آپ کو فیلڈ چاہیے تو پھر دوسروں کے لیے بھی آپ کو یہی انشور کرنا چاہیے. تو ہم اس پروگرام کی وساطت سے ایک اور مطالبہ کرتے ہیں. لیکن بخاری صاحب وہی والی چیز ہے نا کہ اس کا کون, ہم تو چاہتے ہیں کہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا جائے, لیکن کون اتنا اعلیٰ ظرف ہوگا اور کہاں سے جو ہے اس کو انیشیٹ کیا جائے گا, کیونکہ ابھی تو یہی سلسلہ ہے نا کہ ٹھیک ہے وہاں سے انتقامی کارروائی ہوئی تھی تو یہاں سے بھی انتقامی کارروائی جو ہے. اس کا انیشیٹو عائشہ آئے گا حکومت ہی کی طرف سے. حکومت کو دل بڑا کرنا پڑے گا اور ایک اچھی روایت قائم کرنے میں کوئی کچھ لگتا نہیں ہے, لہٰذا میرے خیال سے کرنی چاہیے اچھی روایت قائم. اور یہ اچھی روایت قائم ہو جائے گی اگر آپ اپنے مخالفین کو کھلا موقع دیں کہ وہ آپ کے ساتھ الیکشن میں ووٹ کے ذریعے مقابلہ کریں, بجائے اس کے کہ کیسز درج کریں تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملے اور عوام کو بھی موقع ملے کہ وہ اپنا جو رائے ہے, اپنی جو حق رائے دہی ہے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں اور پھر ایک بہتر نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے نکلے جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہو. چاہے کوئی قبول نہ بھی کرنا چاہیے لیکن پھر بھی اس کو اتنا شفاف ہو سارا پروسیس کہ ان کو قبول کرنا ہی پڑے اور ہم جو ہے وہ اس میس سے نکل کر ایک سٹیبل پوزیشن میں آ جائیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے جی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.